बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुफ्तार अकेडमी की जानिब से मैं हूँ प्रोफेसर शिराज सागर। आज साले दुवम के दूसरे सबक के दूसरे हिस्से का मुताला करेंगे। मुसन्निफ का नाम है मियाँ बशीर अहमद, सिन्फ है मजमून निगारी और माखज़ है कारनामा इस्लाम। आज इस मौजू पर हमारा दूसरा लेक्चर होगा। अगर आप पहला लेक्चर भी देखना चाहते हैं तो आपकी आसानी के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दे दिया है ताकि आप एक क्लिक के साथ उस वीडियो को देख सकें। तो आइए अब चलते हैं, पैराग्राफ नंबर 5 और 6 को पढ़ते हैं और कुछ तौज़ीहात और कुछ निकात की मदद से इसकी वजाहत करते हैं, इसकी तशरीह करते हैं। 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की बिना पड़ी। बिना का मतलब यानी बुनियाद पड़ी। सर सैयद ने मुसलमानों को इसमें शिरकत करने से रोका क्योंकि उनकी दूरअंदेशी ने देख लिया कि इससे मुसलमानों को बहैसियत कौम नुकसान पहुंचेगा। अपने एक अहम बयान में उन्होंने कहा कि जमहूरी तरीका हिंदुस्तान के लिए मौजू नहीं का मतलब मुनासिब नहीं या ठीक नहीं। ये अमर काबिल गौर है कि सर सैयद के पेश नज़र अंग्रेज़ों की खुशनुदी न थी बल्कि अपनी कौम की तरक्की थी। पेश नज़र का मतलब निगाह के सामने, नज़र के सामने, और खुशनुदी का मतलब खुशी या रजामंदी। हकीकत यह है कि वो पहले हिंदुस्तानी थे जिन्होंने अपनी मशहूर तसनीफ असबाब बगावत हिंद लिखकर हुकूमत को तवज्जो दिलाई कि गदर का सबसे बड़ा सबब यह था कि हिंदुस्तानियों को मुल्क की सियासी कौंसलों में शामिल न किया गया। गदर जिसको हम जंग आज़ादी कहते हैं, उसको गदर या फिर अंग्रेज़ उसको बगावत के नाम से भी याद करते हैं। फिर 1878 में जब वो कौंसिल के मेंबर नामजद हुए तो उन्होंने मुल्की और कौमी मुफाद पर पे दर पे तकरीरें की। नामजद होना, मुंतखब होना, पे दर पे, मुसलसल या लगातार। 1898 में जब सर सैयद ने इंतकाल किया तो उनकी कौम अपने ख्वाब गिरां से जाग चुकी थी। ख्वाब गिरां का मतलब गफलत की नींद। सर सैयद के बाद उनके रुफका ने उनका शानदार काम जारी रखा। रुफका रफीक की जमा यानी उनके दोस्त। मोहसिनुल मुल्क, वकारुल मुल्क, हाली, नज़ीर अहमद, ज़काउल्लाह, शिबली वगैरह ने तालीमी, सियासी और अदबी खिदमात सर अंजाम दी। मोहसिनुल मुल्क ने अलीगढ़ कॉलेज को तरक्की दी। वकारुल मुल्क एक सियासी जमात की तश्कील में मुआविन हुए यानी मददगार साबित हुए। हाल ही की मुसद्दिस ने हिंदुस्तानी मुसलमानों की ज़िंदगी में इनकलाब की लहर दौड़ा दी। मुसद्दिस जी एक सिन्फ़े नज़्म है जिसका हर बंद 6 मिसरों पर मुश्तमिल होता है। ये जो नज़्म थी इसका उन्वान था मद्दो जज़र इस्लाम। क्योंकि ये 6 मिसरों पर मुश्तमिल इसमें बेशुमार बंद थे, इसलिए ये मुसद्दस हाली के नाम से मकबूल हुई। शिबली ने इस्लामी तारीख के आईने में उन्हें अपनी गुज़श्ता अज़मत दिखाकर उनके दिलों को गरमा दिया। अमीर अली ने अपनी अंग्रेज़ी तसानीफ से मगरबी हलकों में इस्लाम की वुक़्क़त पैदा की। वुक़्क़त कद्र। आइए जी अब कुछ तौज़ीहात जो हैं वो देखते हैं और फिर उनके जो सर सैयद के रुफ़का थे उनके बारे में जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं असबाब बगावत हिंद पर। सर सैयद ने ये रिसाला 1859 में लिखा। उन्होंने इस किताबचे में 1857 की अंग्रेज़ों के खिलाफ बगावत के असबाब से बहस की। सर सैयद ने बड़ी जुर्रत के साथ अंग्रेज़ों की फतह के बाद उन्हें उनकी गलतियों पर टोका और हिंदुस्तानियों को बगावत के इल्ज़ाम से बरी करार दिया ताकि अंग्रेज़ों का मुसलमानों पर गुस्सा कम हो। मोहसिनुल मुल्क
इनका असली नाम था नवाब सैयद मेहदी अली खान। सर सैयद के जानशीन और अलीगढ़ कॉलेज के ट्रस्टी बोर्ड के सेक्रेटरी थे। आपकी अनथक मेहनत की बदौलत अलीगढ़ कॉलेज 1920 में यूनिवर्सिटी के दर्जे को पहुंचा। फिर वक्कारुल मुल्क, इनका असली नाम नवाब मौलवी मुश्ताक हुसैन था। सर सैयद के करीबी साथी थे। मोहसिनुल मुल्क के बाद कॉलेज ट्रस्टी बोर्ड के सेक्रेटरी बने और सर सैयद और मोहसिनुल मुल्क की पॉलिसी के बरअक्स कॉलेज के यूरोपियन स्टाफ के इख्तियारात महदूद कर दिए। आपने 1906 में मुस्लिम लीग के क़याम के लिए ज़बरदस्त कोशिश की और उसके सेक्रेटरी बने। हाली, इनका मुकम्मल नाम हाजा अल्ताफ हुसैन हाली। गालिब के शागिर्द और शेफ्ता की सोहबत याफ्ता थे। आप शायर, सवानी निगार और नक्काद तीनों हैसियतों से मुमताज़ हैं। हाली की नज़्म मद्दो-जज़र इस्लाम, जो मुसद्दस हाली के नाम से ज़्यादा मशहूर है, ने हिंदुस्तानी मुसलमानों की बेदारी में अहम किरदार अदा किया। फिर नज़ीर अहमद का जिक्र है जी, जिनको मौलवी नज़ीर अहमद भी कहते हैं। एक मुमताज़ मुसन्निफ़ थे। आपकी तसानीफ़ में मिरातुल अरूस, तौबतुन नुसूख, बिनातुन नाश, इब्नुल वक्त, फसाना मुब्तला वगैरह काबिल ज़िक्र हैं। ज़काउल्लाह, जिनको मौलवी ज़का कहा जाता है, मुख्तलिफ कॉलेजों में रियाजी, उर्दू और फ़ारसी के उस्ताद रहे। तारीख़, जोग्राफिया, साइंस, अखलाकियात और सियासत पर आपकी 129 किताबें शाया हुई। फिर शिबली नोमानी, जिनको अल्लामा शिबली नोमानी भी कहते हैं, आप अदीब, नक्काद और शायर थे। सर सैयद के इसरार पर अलीगढ़ कॉलेज में फ़ारसी पढ़ाते रहे। आपने नदवतुल उलमा की बुनियाद रखी। आपने बेशुमार किताबें लिखी, जिनमें शानदार कारनामा सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। फिर सैयद अमीर अली का जिक्र है, जिसमें आपकी कानूनी और तारीखी कुतुब मशहूर हैं और सब अंग्रेज़ी ज़ुबान में हैं। स्पिरिट ऑफ इस्लाम आपकी नुमाइंदा तसनीफ़ है, जो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी और तालीमात पर बेहतरीन किताब है। इसके अलावा आपने तारीख़ इस्लाम भी लिखी। अब आते हैं जी कुछ अहम निकात की जानिब और फिर इसकी वजाहत करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि सर सैयद ने मुसलमानों को सियासत से रोका और क्यों रोका। तो इस पैराग्राफ का आगाज़ ही कांग्रेस से होता है कि जब 1885 में कांग्रेस की बुनियाद रखी गई, तो सर सैयद ने, यानी वो हिंदुओं की एक सियासी जमात थी, या यूँ समझ लें कि हिंदुस्तानियों की सियासी जमात थी, तो सर सैयद ने मुसलमानों को सियासत में और ख़ास तौर पे कांग्रेस में शामिल होने से रोका, क्योंकि वो दूरअंदेश थे, दानिश्वर थे, मुस्तकबिल में झांकने वाले थे, अक्लमंद थे, और उन्होंने भांप लिया था कि मुसलमानों को बहैसियत कौम इसका बहुत सख्त नुकसान होगा। और फिर उन्होंने एक बयान में ये भी कहा था कि जमहूरी तरीका हिंदुस्तान के लिए मुनासिब नहीं। जमहूरी तरीके से मुराद कि जिसमें इलेक्शन के ज़रिए, वोटिंग के ज़रिए जो है किसी मुंतखब नुमाइंदों को हुकूमत सौंपी जाती है, क्योंकि वो जानते थे कि हिंदुस्तान में हिंदू अक्सरियत में हैं। इसलिए उन्होंने इसको नामुनासिब करार दिया, क्योंकि अगर इलेक्शन करवाए जाते तो यकीनन हिंदू जीत जाते और मुसलमान जो थे वो इस जमहूरी तरीक़ाकार के नतीजे में वो पीछे रह जाते, वो कोई सीट ना जीत पाते और इस तरह हिंदुओं के ग़ुलाम बनकर रह जाते। इसलिए उन्होंने कहा कि जमहूरी तरीका हिंदुस्तान के लिए मुनासिब नहीं। फिर ये भी याद रहे कि बड़ी अहम बात कि सर सैयद के पेश नज़र कोई भी उनका अमल जो था वो अंग्रेज़ों को खुश करने के लिए नहीं था, वो अंग्रेज़ों की रज़ा के लिए या फिर उन पर मेहरबान होने के लिए नहीं था, बल्कि वो अपनी कौम की तरक्की चाहते थे। दर हकीकत सर सैयद ये चाहते थे कि पहले मुसलमान तालीम हासिल करें, पढ़ लिख जाएं, जदीद उलूम से इस्तिफ़ादा करें और फिर कहीं जाकर सियासत में हिस्सा लें। पहले सियासत को भी पढ़ें, कानून को भी पढ़ें, तारीख़ को पढ़ें और जदीद उलूम हासिल करें, तब कहीं वो जाकर सियासत के मैदान में भी अंग्रेज़ों का और हिंदुओं का मुकाबला कर सकेंगे। फिर उन्होंने एक किताब लिखी, असबाब बगावत हिंद। ये बड़ी अहम किताब है, इस पर मैं बात कर चुका हूँ। ये किताब लिखने का मकसद ये था कि मुसलमानों पर अंग्रेज़ों का गुस्सा कम हो और उनको ये बावर करवाया जाए
کہ آپ کی غلطیوں کی وجہ سے یہ بغاوت ہوئی، آپ نے مسلمانوں پر ظلم و ستم کیے، ان کے حقوق جو ہیں ان کا استحصال کیا، ان کو سیاست میں حصہ لینے کی اجازت نہ دی، اس لیے انہوں نے ایک آزادی کی تحریک چلائی اور یہ جنگ لڑی۔ پھر یہ ہے جی کہ جب وہ خود ممبر بنے اور جب ایک کونسل کے ممبر بنے تو انہوں نے ملکی مفاد پر بے شمار تقریریں کی، اور اس طرح جب ان کا انتقال ہوا تو ان کی قوم جو تھی خواب غفلت سے جاگ چکی تھی۔ پھر ان کے احباب، ان کے دوستوں، ان کے رفقا کا ذکر ہے، انہوں نے آپ کے مشن کو جاری رکھا، خاص طور پر نواب محسن الملک نے، جو کہ علی گڑھ کالج کو آپ کے بعد سنبھالا، آپ کے حقیقی جانشین ثابت ہوئے، آپ کے مشن کو جاری رکھا اور اسی کالج کو یونیورسٹی کے درجے تک پہنچایا۔ اسی طرح باقی احباب جن کا میں تذکرہ کر چکا ہوں، آپ ان کی تشریح میں یہ ساری باتیں لکھ سکتے ہیں کہ وقار الملک نے کیا کیا اور حالی نے کیا کیا، اور مولوی نذیر احمد صاحب کی خدمات کیا ہیں، شبلی نعمانی صاحب کی خدمات کیا ہیں، ذکاء اللہ کی کیا خدمات ہیں، اور سید امیر علی نے انگریزی میں کتابیں لکھیں تاکہ انگریز اس کو پڑھ کر جو ہے ان کے دل میں اسلام کی وقت پیدا ہو، اور خاص طور پر اسپرٹ آف اسلام جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر ہے اور آپ کی نمائندگی کرتی ہے اور اسلام کا حقیقی چہرہ پیش کرتی ہے۔ اب چلتے ہیں جی اگلے پیراگراف کی جانب، پیراگراف نمبر 7 اور 8، مختصر چھوٹے چھوٹے پیراگراف۔ علی گڑھ تحریک کی وجہ سے قوم میں کئی اور تحریکات شروع ہو گئی۔ تحریک کی جمع تحریکات۔ اختلافات ضرور رونما ہوئے لیکن ایک حد تک یہ نئی زندگی کا نشان تھے۔ سر سید امیر علی اور دیگر بزرگوں نے اسلام کو مغربی علوم سے اس طرح جا ملایا تھا کہ اسے ایک ترقی یافتہ مذہب ثابت کیا، لیکن اس جدید علم الکلام کے رد عمل کے طور پر بعض اور مذہبی مسائی بروئے کار آئیں۔ مسائی کا مطلب کوشش، یعنی مذہبی جو کاوشیں تھیں وہ بھی سامنے آئیں، یعنی بہت سارے مذہبی تحریکوں نے جنم لیا۔ شبلی نے لکھنؤ میں ندوۃ العلماء قائم کیا، اس پر بھی بات کرتے ہیں جی توضیحات میں۔ دیوبند میں، یہ ایک ہندوستان کا ایک شہر یا قصبہ ہے، دیوبند میں علماء نے قدیم طرز کی درسگاہ بنا کر ملک میں قدیم اسلامی علوم کے چراغ روشن کیے۔ ان مساعی کا نتیجہ یہ ہوا کہ مذہب سے بیگانگی بہت حد تک کم ہو گئی۔ بیگانگی کا مطلب لا تعلقی وغیرہ وغیرہ، اجنبیت، اور مغرب کی ذہنی غلامی سے نجات ملی، لیکن ساتھ ہی ایک ایسی فضا بھی پیدا ہو گئی جس میں اپنی ہر چیز اچھی اور دوسروں کی ہر چیز بری نظر آنے لگی۔ اس کی اصلاح ضروری ہو گئی تھی۔ دیکھتے ہیں جی توضیحات۔ تو اس میں جی یہاں ذکر آیا ہے جدید علم الکلام کا۔ یہ کیا ہے، اس پر بات کرتے ہیں۔ جدید علم الکلام، علم کی ایک شاخ جس میں دینی عقائد کو دلیلوں سے واضح کیا جاتا ہے، یعنی جو دینی افکار اور تعلیمات اور احکام ہیں ان کو، یا پھر جو دینی عقائد ہیں ان کو عقلی دلائل پر جانچا جاتا ہے اور واضح کیا جاتا ہے۔ تو خاص طور پر سر سید نے اس کا جو چرچا کیا اور اس پر بے شمار کام کیا اور بے شمار عقلی دلائل سے اسلامی عقائد کو ثابت کیا اور واضح کیا۔ ندوۃ العلماء لکھنؤ میں 1894 میں قائم ہونے والا ایک تعلیمی ادارہ جو اس لیے بنایا گیا کہ اسلامی مدارس کا نصاب زمانے کی ضروریات کے مطابق مرتب کیا جائے۔ اس ادارے نے نصاب تعلیم کی اصلاح کی، علوم دین کی ترقی میں حصہ لیا، علماء کے اختلافی مسائل کو ختم کیا اور ایک عظیم الشان اسلامی دارالعلوم قائم کیا۔ پھر دیوبند میں درسگاہ، دیوبند کا دینی مدرسہ جو مولانا محمد نانوتوی کے نام پر مدرسہ قاسم العلوم کہلاتا ہے، یہ ادارہ 1867 میں قائم ہوا۔ اہم نکات میں دیکھتے ہیں جی قوم میں نئی تحریکوں کا آغاز۔ تو یہ تحریکیں جو تھی یہ بڑی سود مند ثابت ہو رہی تھیں اور ان کا فائدہ یہ تھا کہ قوم جو تھی وہ خواب غفلت سے جاگ رہی تھی۔ یہ سب سے پہلی تحریک تو علی گڑھ تحریک تھی۔
اس کی دیکھا دیکھی اور بہت ساری تحریکات نے جنم لیا۔ کوئی مذہبی تحریک تھی، کوئی آزادی کی تحریک تھی، کوئی معاشرتی اصلاح کی تحریک تھی، کوئی ہندوانہ رسموں کو دور کرنے کے لیے تحریک تھی۔ تو مختلف جو تحریکات تھیں ان کے مقاصد مثبت تھے۔ بہت سارے اختلافات بھی رونما ہوئے، لیکن ایک فائدہ یہ ہوا کہ یہ سب ایک نئی زندگی کا نشان تھے۔ ایک طرح سے ہلچل سی مچ گئی تھی، ایک رونق سی ہندوستان میں آ گئی تھی، مسلمانوں کی نمائندگی ہو رہی تھی، اور لگ رہا تھا کہ ہندوستان میں مسلمان ایک نئی زندگی پا رہے ہیں، ایک نئی ترقی کی طرف، ایک نئے عروج کی طرف جا رہے ہیں، نشاط الثانیہ کی طرف جا رہے ہیں، یعنی دوبارہ اپنے عروج کو حاصل کرنے کی طرف گامزن ہیں۔ تو اسلام کو مغربی علوم سے ملایا گیا، یعنی خاص طور پر سر سید نے اور امیر علی نے جدید جو مغربی علوم ہیں ان کو جو ہے رواج دیا ہندوستان میں، اور نئی نوجوان نسل کو یہ باور کروایا کہ اگر آپ انگریزوں کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو ان کے علوم بھی سیکھنے پڑیں گے، مغربی علوم کو حاصل کرنا پڑے گا، جدید طرز تعلیم کو اپنانا پڑے گا، تب جا کر آپ ان کا ہر میدان میں مقابلہ کر سکیں گے، ورنہ آپ پیچھے رہ جائیں گے، پسماندہ رہ جائیں گے۔ اگر آپ کو ترقی یافتہ ہونا ہے تو پھر ترقی کے ساتھ ساتھ، پھر وقت کے ساتھ ساتھ آپ کو بھی آگے بڑھنا ہوگا۔ اور اس طرح جدید علم الکلام کی بنیاد بھی رکھی، اور اس کے رد عمل کے طور پر بعض اور مذہبی مسائل بروئے کار آئیں۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ سر سید نے ایک جدید علم الکلام کی بنیاد رکھی، تو اس کے مخالف بھی کچھ مذہبی جو کوششیں تھیں وہ بروئے کار آئیں۔ بہرحال ایک طرح سے یہ بھی زندگی کا ایک نشان تھا۔ یہ اختلاف جو ہوتا ہے یہ بھی در حقیقت ایک دوسرے کا اعتراف ہوتا ہے، ایک مثبت چیز ہے، اور یہ کوئی ناگوار اور بری چیز نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد ذکر آتا ہے جی شبلی کا۔ انہوں نے ایک ندوۃ العلماء جو ہے ادارہ قائم کیا، اور ایک قدیم درسگاہ بھی قائم کی گئی، یعنی مذہبی کوششیں کی گئیں، مختلف قسم کے جو تھے وہ اسلامی ادارے قائم کیے گئے، اسلامی تنظیمیں قائم کی گئی۔ ان کا فائدہ یہ ہوا کہ مذہب سے بیگانگی جو تھی وہ بہت حد تک کم ہو گئی تھی۔ وہ اجنبیت جو لوگ مذہب سے محسوس کرتے تھے، یا مذہب کو چھوڑ چکے تھے، یا پھر ہندوؤں میں ضم ہو رہے تھے، یا پھر ہندوانہ رسموں کو اپنا رہے تھے، یا اپنے دین، اپنا مذہب، اپنا خدا، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید کو نظر انداز کر رہے تھے، تو وہ جو غلامی تھی، یا پھر یوں سمجھ لیجئے کہ وہ اجنبیت دور ہو رہی تھی، لوگ مذہب کی طرف واپس لوٹ رہے تھے۔ جب سب کچھ ختم ہو گیا تھا تو مذہب کی طرف واپس لوٹ رہے تھے، اور مغرب کی جو ذہنی غلامی تھی اس سے نجات مل رہی تھی۔ لوگ مغربی جو آقا تھے ان سے نجات حاصل کرنا چاہتے تھے، اور ایک مکمل آزاد وطن حاصل کرنے کی امید لگائے بیٹھے تھے۔ اور اس کا یہ بھی ہوا کہ اس کے ساتھ ساتھ ایسی فضا بھی پیدا ہو گئی جس میں ہر چیز اچھی، اپنی چیز اچھی اور دوسروں کی ہر چیز بری نظر آنے لگی، یعنی اس طرح کے اختلافات بھی ہوئے، لیکن یہ ایک طرح سے اچھا بھی تھا کہ کسی طرح ایک انقلاب برپا ہونے کی امید لگ گئی تھی۔ بہرحال ان چیزوں کی اصلاح بھی ضروری ہو گئی تھی۔ مذہب سے بیگانگی کم ہوئی اور مغرب کی ذہنی غلامی سے نجات ملی۔ اب چلتے ہیں جی پیراگراف نمبر 9، جس میں علامہ اقبال کا تذکرہ ہے۔ لکھا ہے جی، اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے آ کر اسلامی و مغربی علوم کے غائر مطالعے کے بعد اپنا خاص اسلامی فلسفہ قوم کے سامنے پیش کیا۔ غائر کا مطلب گہرا، یعنی گہرا مطالعہ۔ اس کے بعد فلسفہ ہوتا ہے جی کوئی عقل کی بات، کوئی حکمت کی بات، کوئی استدلال پیش کرنا۔ تو انہوں نے اسلامی جو حکمت ہے یا اسلامی استدلال ہے وہ قوم کے سامنے پیش کیا، جس کا مقصد کامل ترین انسان کی انفرادی و اجتماعی نشو و نما ہے۔ کامل ترین، مکمل ترین انسان،
تو علامہ اقبال کی ایک آئیڈیل شخصیت ہے جو کہ وہ خوابوں میں بسائے پھرتے ہیں اور اس کو دیکھنا چاہتے ہیں. کبھی اس کو مرد مومن کہتے ہیں، کبھی درویش کہتے ہیں، کبھی شاہین کہتے ہیں، کبھی فقیر کہتے ہیں اور کبھی کلندر کا نام دیتے ہیں. تو وہ ایک کامل ترین انسان کی خواہش رکھتے تھے. اقبال کا خیال ہے کہ انسان اطاعت، ضبط نفس اور نیابت الہی کی 3 منزلیں طے کرتا ہوا خودی کی انتہائی بلندی پر پہنچ سکتا ہے. عزیز طلبہ، یاد رکھیے گا کہ یہ بہت 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 اہم پیراگراف ہے اور بہت بار امتحانی پرچے میں آ چکا ہے، اس لیے اس کو قطعی طور پر نظر انداز نہ کیجیے گا. یہاں اطاعت کا مطلب ہے فرما برداری، ضبط نفس کا مطلب ہے نفس پر قابو پانا اور نیابت الہی اللہ تعالیٰ کا نائب ہونا. یعنی یہ 3 منزلیں طے کر کے انسان خودی کی انتہائی بلندی پر پہنچ سکتا ہے. اطاعت سے مراد، فرما برداری سے مراد اللہ تعالیٰ کی فرما برداری، ضبط نفس سے مراد دنیاوی اور نفسانی خواہشات پر قابو پانا، اور پھر اللہ تعالیٰ کا حقیقی معنوں میں نائب بن جانا. یعنی اسی مرد مومن کو وہ اللہ تعالیٰ کا نائب کہہ رہے ہیں. جب انسان فرما برداری اور نفسانی خواہشات پر قابو پا کر حقیقی معنوں میں اللہ تعالیٰ کا نائب بن جاتا ہے تو 3 منزلیں طے کر لیتا ہے اور پھر وہ خودی کی انتہائی سطح پر پہنچ جاتا ہے. یہ خودی ایک بہت بڑا جو ہے عنوان ہے. اس پر بے شمار گفتگو کی جا سکتی ہے، کئی لیکچرز دیے جا سکتے ہیں، لیکن مختصر یہاں پہ میں بات کروں گا کہ خودی سے مراد خود شناسی ہے، خود نگری ہے، خود گری ہے اور خودداری ہے، جس میں انسان اپنی صلاحیتوں کو پہچان کر ان سے مکمل طور پر کام لیتا ہے اور کامیاب ہوتا ہے. اس ارتقاء میں اسے مذہب کی رہنمائی درکار ہوتی ہے. ارتقاء کا مطلب ہوتا ہے درجہ بدرجہ ترقی کرنا. اقبال نے 4 چیزوں پر زور دیا. اول توحید، اور جس کا پورا ایمان عملاً انسان کو خوف اور مایوسی سے آزاد کر دیتا ہے. نیز توحید الہی توحید انسانی پر پرتو فگن ہوتی ہے. پرتو فگن سایہ کیے ہوتی ہے یا روشنی ڈالے ہوتی ہے. دوم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اور ان کی مکمل تقلید. ٹھیک ہے جی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت ہے یہ دوسری شرط سمجھ لیں یا پھر دوسری اہم ترین چیز سمجھ لیں، اور اس کی مکمل تقلید کرنا، پیروی کرنا، نقش قدم پر چلنا. اور پھر سوم، قرآن کا مطالعہ اور ان کی تعلیمات کی پیروی. ٹھیک ہے جی. تیسرا قرآن ہے جی. اس کے بعد چہارم رجائیت. رجائیت کا مطلب ہوتا ہے واپسی یا پھر امید، یعنی مایوسی اور غم پسندی کو ترک کر کے امید، ہمت اور جرت کی راہ اختیار کرنا. اقبال نے سچے مومن کی یوں تعریف کی ہے: ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان، قہاری و غفاری و قدوسی و جبروت، یہ 4 عناصر ہو تو بنتا ہے مسلمان، جس سے جگر لالا میں ٹھنڈک ہو وہ شبنم، دریاؤں کے دل جس سے دہل جائیں وہ طوفان. اور پھر اقبال نے اپنی قوم کو یہ کہہ کر جگایا: رخسایہ کے چلنے والے نکل گئے ہیں، جو ٹھہرے ذرا کچل گئے ہیں. لحظہ کا مطلب لمحہ، یعنی ہر لمحہ. مومن کی شان کیا ہے؟ شان کا مطلب عظمت، شان و شوکت جسے کہا جاتا ہے. اور آن کا جو مطلب ہوتا ہے حرمت یا عزت. گفتار گفتگو یا بات چیت کو کہتے ہیں، اور کردار عمل کو بھی کہتے ہیں اور چلن کو بھی کہتے ہیں. برہان دلیل کے معنوں میں آتا ہے. قہاری زبردست یا قہر کرنے والا، غصہ کرنے والا. غفاری بخشنے والا، مغفرت کرنے والا. قدوسی تمام عیبوں سے پاک. جبروت عظمت والا، جلال والا اور روب و دبدبے والا. عنصر کی جمع ہے، اس کا مطلب ہے اجزاء. جگر لالا، لالا ایک سرخ رنگ کے پھول کو کہتے ہیں. اور اس میں کیا ہے؟ دہل جانا
ڈر جانا، خوف کھا جانا۔ تو عزیز طلبہ، اس پیراگراف میں کوئی توضیحات نہیں ہیں جن کو بیان کیا جائے، تو ہم براہ راست اس کے جو نکات ہیں ان پر بات کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے اقبال نے خودی کی 3 منزلوں پر بحث کی ہے۔ تو اقبال نے جب وہ یورپ گئے، وہاں مغربی علوم کا مطالعہ کیا، پھر اسلامی علوم کا مطالعہ کیا، گہرے مطالعے کے بعد انہوں نے اپنا ایک اسلامی فلسفہ پیش کیا، جس کے مطابق وہ ایک کامل ترین انسان کا ذکر کرتے ہیں، اس کے متمنی ہیں اور اس کی انفرادی اور اجتماعی نشو و نما چاہتے ہیں، اور پھر وہ بتاتے ہیں کہ اس شخص میں خودی ہونی چاہیے، اور خودی حاصل کرنے کے لیے اس کو 3 منزلوں سے گزرنا پڑے گا۔ سب سے پہلی اطاعت یعنی فرما برداری، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری، پھر نفسانی اور دنیاوی جو خواہشات ہیں ان کو قابو میں رکھنا، اور اس کے بعد پھر تیسری منزل اور آخری منزل یعنی اللہ تعالیٰ کا حقیقی معنوں میں نائب ہو جانا۔ یہ تینوں منزلیں انتہائی مشکل ہیں، اور جب یہ تینوں منزلیں طے کر لے گا تو پھر وہ خودی کی انتہائی بلندی پر پہنچ جائے گا۔ خودی کے بارے میں میں بتا چکا ہوں کہ خودی جو ہے یہ انسان کو خود شناسی کا درس دیتی ہے اور اپنی صلاحیتوں کو پہچان کر ان سے کام لینے کی تلقین کرتی ہے۔ پھر یہ ہے جی کہ اس معاملے میں، اس ارتقاء میں مذہب کی رہنمائی درکار ہے، اور اقبال نے 4 چیزوں پر زور دیا ہے۔ ایک یہ کہ توحید یعنی اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا، اللہ تعالیٰ کے علاوہ تمام دنیاوی خداؤں کو رد کرنا اور صرف ایک خدا کے سامنے سر جھکانا۔ دوسرا انہوں نے بتایا ہے جی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق کرنا، ان کی سنت پر عمل کرنا، ان کے نقش قدم پر چلنا، ان کی اتباع کرنا۔ تیسرا قرآن کا مطالعہ کرنا اور قرآنی احکام اور تعلیمات کی پیروی کرنا اور اللہ تعالیٰ کا حکم بجا لانا۔ چوتھا ہے جی رجائیت یعنی واپسی، یعنی امید کی طرف، یعنی مایوسی اور غم پسندی کو ترک کرنا اور امید، ہمت اور جرت کی راہ اختیار کرنا۔ تو جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ علامہ محمد اقبال ایک کامل ترین انسان کی خواہش رکھتے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں مسلمانوں میں، جو کہ ناپید ہے، قحط الرجالی کا دور ہے، اور اس قحط میں وہ ایک ایسے انسان کے متمنی ہیں جس کو مرد مومن کہا جا سکتا ہے، اور ایک سچے مومن کی تعریف اقبال نے ان اشعار میں بیان کی ہے، یعنی ایک ایسا انسان یعنی ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن، یعنی ایسے مومن کی عظمت اور شان و شوکت اور اس کی حرمت یہ ہے کہ اس کی گفتگو میں اور اس کے کردار یعنی اس کے عمل میں اور اس کی بات چیت دونوں میں اللہ کی دلیل شامل ہو اور غیر اللہ کی کوئی بات اس میں شامل نہ ہو۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ قہاری، غفاری، قدوسی اور جبروت یہ 4 عناصر ہوں، اگرچہ یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی یہ صفات جو اس کی ذاتی صفات ہیں یہ اپنے انسان کو بخش بھی دیتا ہے، جو کہ عطائی صفات بن جاتی ہیں۔ تو جس شخص میں، جس انسان میں، جس مسلمان میں یہ 4 اجزاء ہوں تو وہ حقیقی مسلمان بنتا ہے، وہی حقیقی اور سچا مومن بنتا ہے۔ پھر اس مومن کی ایک اور خوبی بتائی ہے کہ وہ شبنم کی طرح اتنا نرم ہو، اتنا شائستہ ہو کہ ضرورت پڑنے پر وہ ایسی شبنم بن جائے کہ وہ پھولوں کے جگر کو یا پھولوں کے سینے میں ٹھنڈک کی طرح محسوس ہو، اور جب ضرورت پڑے تو پھر ایسا طوفان بن جائے کہ دریاؤں کے دل جس کے خوف سے دہل جائیں، جس کے خوف سے سہم جائیں۔ یہاں مطلب یہ ہے کہ معصوم اور مظلوم لوگوں کے لیے وہ شبنم کی طرح نرم اور ٹھنڈا ہو، اور ظالم لوگوں کے لیے وہ طوفان جیسا ہو اور ان کو نیست و نابود کر کے رکھ دے، یعنی اس کی محبت اور نرمی عام انسانوں، معصوموں اور بچوں
और फिर ऐसे लोगों के लिए हो जो मजलूम हो, और उसका गुस्सा जालिम लोगों के लिए हो जो कि गरीबों, मस्कीनों, यतीमों का इस्तेहसाल करते हैं। और फिर आखिर में इकबाल ने अपनी कौम को जगाने के लिए, उकसाने के लिए शेर जो है वो पेश किया, चलने वाले निकल गए हैं, जो ठहरे जरा कुचल गए। इसका सादा सा मफहूम ये है कि वो लोग जो चलते रहते हैं, जो कहीं रुकते नहीं हैं, चाहे वो स्लो चलें, चाहे वो आहिस्ता चलें, अगर उनके चलने में भी मुस्तकिल मिजाजी है, इस्तकलाल है, तो वो मंजिल पर पहुंच जाते हैं। और जो ज़रा ठहरने की कोशिश करते हैं, फिर वो दूसरों के कदमों तले कुचले जाते हैं। तो चलते रहना ही ज़िंदगी है, चलने वाले ही मंजिल पर पहुंचते हैं। आज के इस लेक्चर का, दूसरे लेक्चर का हम एख्तिताम करते हैं, और इस बात पर कि इकबाल ने अपनी शायरी से कौम को बेदार किया और अमल पर उकसाया। आपकी आरा का मुंतज़िर रहूँगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।